अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने के बैनुल-अक़वामी मेयारात यौमिया $2 से कम आमदन है। पाकिस्तानी करेंसी में अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो ये यौमिया 208 रुपए बनते हैं और इस हिसाब से पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी में से 6 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इससे ज़रा बालाई वो तबका है कि जिसके लिए सरकार ने कम से कम 14,000 रुपए तनख्वाह मुख्तस की है। ये यौमिया 466 रुपए बनती है। हमारा अवामी हुकूमत से सिर्फ इतना सा सवाल है कि वो 466 रुपए यौमिया में 5 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा फैमिली का, एक छोटे कुंबे का मुकम्मल बजट बनाकर दिखा दे। मुझे यकीन है कि हुकूमती माहिरीन 3 बच्चों की खुराक, दूध और मेडिसिन इस रकम से पूरी नहीं कर सकेंगे। सरकार के गरीबों के नाम पर रमज़ान बाजारों का हुस्न एहतमाम अगर मुलायजा हो तो हुकूमत ने माह रमज़ान के लिए सूबा पंजाब में 300 रमज़ान बाजार लगाए हैं, मगर लाहौर हुक्मरानों के दिल के क्योंकि ज़्यादा करीब है तो इसलिए यहाँ 7 एयर कंडीशनड बाजार लगाए गए हैं। शायद इस हुस्न इंतज़ाम का मकसद अशिया की आसमान को छूती कीमतें देखकर गरीब रोज़ेदारों का पारा नॉर्मल रखना हो। इतवार और मंगल बाजारों में भी रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही नरखों में मनमाना इजाफा कर लिया गया। मसलन के रमज़ान से एक हफ्ता पहले टमाटर, आलू, प्याज के नर्ख 10 रुपए फी किलो कम थे। इसी तरह आम, सेब और केले की कीमतों में 50 से 100 रुपए इजाफा कर लिया गया। रही सही कसर सब्जी, दूध और दही ने निकाल दी कि मसलन डेयरी सेक्टर का मुल्की जीडीपी में हिस्सा 11% और एक आम खानदान के किचन अखराजात, जो किचन का बजट है उसके अंदर उसका 22% बनता है। मगर इस डेयरी सेक्टर पर जीरो रेटिंग हटाकर टैक्स एग्जेम्पशन में शामिल करने से मिल्क एंड डेयरी सेक्टर की कीमतों में 5 से 10 रुपए इजाफा हो जाएगा। 40 डिग्री दर्जा हरारत में कराची के शहरी भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और साईं जी को इसमें सियासत दिखाई दे रही है। KPK आ जाइए, वहाँ भी परवेज खटक बागी अरकान की बगावत और सड़कों की सियासत से निकलें तो कुछ अवाम का भी सोचें। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, बनी गाला में एक आला सतही इजलास हो रहा है, 2 पॉइंट एजेंडा बताया जा रहा है। एक तो पनामा लीग्स के हवाले से डिस्कशन होनी है, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस का जायज़ा लेना है और बात करनी है ये बगावत जिसके नंबर स्वेल करते जा रहे हैं। 20 MPAs अभी और इंक्लूडिंग वुज़रा हैं जो अलम बगावत परवेज खटक के खिलाफ बुलंद कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ एक बार फिर जिस तरह बताया गया पनामा करप्शन के खिलाफ सड़कों पर निकलने के लिए पर तोल रही है। TROs पर 6 नशिस्तों के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक बदस्तूर कायम है। आज की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से ये उम्मीद थी कि मामला बाहमी रजामंदी से हल हो जाएगा, मगर 2 तरफा मुतालबात हैं कि जो 7 से 70 हो जाते हैं तो कहीं 15 से 13। 23 मई को तश्कील करदा पार्लिमानी कमेटी ने 2 हफ्तों में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को हतमी शक्ल देना थी, मगर आज मुद्दत खत्म होने के बावजूद मामला जू का तू है। हुकूमत के पेश करदा 4 नुकात में से 3 पर अपोजिशन रजामंद है, 1 नुक्ते पर मामूली तरमीम चाहती है, मगर हुकूमत अपोजिशन के 4 नुकात को सिर्फ एक फर्द के एहतसाब से मुंसलिक करके मामले को उलझा रही है। अपोजिशन के नुकात पर हुकूमत ने जुमे तक का वक्त मांग लिया है। क्या आंख मचोली के इस खेल से इजलास ही बरामद होगा या फिर सड़कों पर दमादम मस कलंदर से ही टूटेगी? एक जानिब हुकूमत और अपोजिशन की ये खींचातानी है तो दूसरी तरफ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आज नेशनल सिक्योरिटी पर GHQ में मुनक़दा इजलास में वजीर दाखिला गैर हाजिर थे तो वजीर दिफा आईनी तौर पर इजलास की सरबराही की बजाय दीगर शुरका के बराबर तशरीफ फरमा रहे थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद इन तमाम अमूर पर नजर डालेंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। 2 अहम खबरों से आगाज करूंगी। एक तो आपको बताते चलें कि MQM के डिप्टी कन्वीनर सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब के घर का मुहासरा रेंजर्स ने कर लिया है। हमें बताया जा रहा है कि आगे वाली गली और पिछली गली का मुहासरा रेंजर्स ने किया हुआ है और घर के बाहर, घर के करीब रोड ब्लॉक्स भी हैं, आम शहरियों का उधर से आना जाना बंद है। मजीद जो तफसीलात मिलती रहेंगी आपको आगाह रखेंगे। दूसरी अहम खबर, हुसैन नवाज साहबजादे वजीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के साहबजादे ने सवाल पूछा है कि समझ से बालातर है कि पनामा पेपर्स पे इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है और अपोजिशन स्पॉइलर का काम कर रही है। अगर इस मुल्क में रेफरेंडम हो रहा होता तो अवाम के सामने ज़रूर चीज़ें पेश कर देता। समझ नहीं सक रहे वो कि इतना शोर किस बात का है, इस पर भी गौर करेंगे। हमारे साथ सेनेटर सईद गनी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारा साथ दे रहे हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा, मेंबर कौमी असेंबली, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की
نمائندگی کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سو سینیٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گی اینڈ لیٹس بگن ود حسین فرسٹ بیکاز میں ریکویسٹ کیا ہے کہ فاروق ستار صاحب کی جو ڈیٹیلز ہیں رینجرز نے جو محاصرہ کیا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتا رہے گا. سر حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں سک رہا میں کہ پاناما کے اوپر اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنے معصوم ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں شور مچایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حسین صاحب نے آغاز کیا خود کچھ ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیے جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جو ان کی آف شور کمپنیز ہیں جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ کس طرح لی گئیں کب لی گئیں انہوں نے خود بات کی ہے. اس کے بعد ان کے والد محترم وزیر اعظم پاکستان نے 2 مرتبہ قوم سے خطاب فرمایا ہے. اس کے بعد 1 مرتبہ پارلیمنٹ میں آ کر انہوں نے تقریر فرمائی ہے. اگر وہ ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اپنی فیملی کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو اگر وزیر اعظم صاحب خود آفر کر رہے ہیں کہ جی میں احتساب کے لیے پیش کر رہا ہوں, ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں آئیے اپنا احتساب کروائیے, طریقہ کار یہ ہوگا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں میرا احتساب کرو, طریقہ میں بتاؤں کہ جس طرح سے کرو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا احتساب کرنے کا. سینیٹر صاحب یہی ایگزیکٹلی پرابلم ہے ابھی, بلکہ یہی مسئلہ ہے جس کے اوپر اب دیکھ رہے ہیں آپ حکومت وقت جو ہے وہ ڈٹ گئی ہے. کوٹ ان کوٹ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے جو کہ اندر ہو رہے ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ سر نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا نام نکالا جائے اور خاندان کے اوپر جو آپ نے فوکس رکھا ہوا ہے اس کو نکالیں, اسکوپ کو وائڈن کریں. آپ نے بہت اسپیسیفک کر دیا ہے, آپ جانتے ہیں نا کہ اور یعنی کہ ٹیکس. میں بتاؤں, دیکھیں جی کوئی ہم نے اس میں کام ایسا نہیں کیا جو وہ سمجھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں. پاناما کی جب پیپرز لیک ہوئے ہیں تو اس میں کوئی پہلے 200 کے قریب لوگ آئے, پھر کوئی 400 اور آ گئے, تو 600 سے زائد لوگ ہیں جن کے نام اس کے اندر موجود ہیں, 600 پاکستانیوں کے. اب 600 پاکستانیوں میں وزیر اعظم کے بچے یہی ہیں. اب یہ سارے وزیر اعظم کے بچے تو نہیں ہیں نا جتنے 600 کے 600 نام آئے. اب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جس کے تحت سارے ماتحت ادارے کام کرتے ہیں چلتے ہیں, اس کی اور ایک عام آدمی جو جس کے بس میں کوئی ادارہ نہیں ہے, جو عام ایک شہری ہے جس نے کسی طرح سے چلے وہاں جا کے آف شور کمپنی بنا لی ہے, ان دونوں کو ایکولی ٹریٹمنٹ ملے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم اس پہ بھی انکار نہیں کر رہے ہیں کہ تحقیقات جو ہے وہ جس طریقے سے وہ جو ادارہ کرے وہ مختلف ہو. صرف مطالبہ یہ ہے کہ آغاز ان سے کیا جائے, اس کے بعد جس طریقے سے ان کا ہو اسی طرح سے باقیوں کا بھی کر لیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا رانجھا صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب نے آج فرمایا ہے کہ 3 پیراز یعنی کہ تقریباً 75% جو ٹی او آرز تھے حکومت وقت کے وہ اپوزیشن نے قبول کر لی ہیں 6 نشستوں میں. 75% یہ یعنی کہ بڑا سپیس اور بڑی لچک دکھائی ہے اپوزیشن نے. اگلا جو 25% ہے اس پہ آپ ہلنے کو تیار نہیں ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا, تھوڑی سی مزید لچک دکھانی ہوگی, ورنہ ایک forget the high moral ground سر, اس کے اوپر تو پھر آپ جن کے اوپر ویسے آپ کا اعتماد تھا کہ شاید آل دا وے نہ جائیں, چلیں پیپلز پارٹی کہہ لیتے ہیں, پھر تو وہ بھی اس بات کے اوپر آمادہ ہو جائے گی کہ بھئی بس اب سڑکوں کا ہی رخ ہے, پی ٹی آئی پلس پیپلز پارٹی دونوں سڑکوں پہ آ گئے تو سر پھر یہ وہ دھرنے والے دن نہیں ہے, یہ ایک نیا مسئلہ, آپ کو نیا بحران پیدا ہو جائے گا. بہت شکریہ مہر. جہاں تک یہ پاناما پیپرز کے اوپر حکومت کی لچک کے بات کر رہی ہیں آپ کہ حکومت کے رویے میں لچک ہونی چاہیے. حکومت دیکھیں, حکومت پہلے دن سے جب یہ سارا ٹی او آر کا معاملہ شروع ہوا اور جو ٹی او آرز اپوزیشن کی طرف سے آئے وہ ایک چارج شیٹ تھی اور وہ جس طریقے کی شرائط اس کے بیچ میں دی گئے تھے اور جو قانون سازی کا یہ تو سن لی کان بھی گھس گئے سر, یہ سب رٹا ہوئے سب کو. میرا آپ سے آج کا سوال ہے کرنٹ انفارمیشن پہ آئیے سر. 25% کے اوپر آپ نے لچک دکھانی ہے ورسز پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی آن دا اسٹریٹس, سڑکوں پہ. دیکھیں ان میں سے ایک جماعت ہے جس نے آپ کو ریسکیو کیا تھا دھرنے کے دنوں میں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا ایک سمپل سا یہ ایجنڈا ہے کہ پرائم منسٹر کا نام پاناما پیپرز میں اگر نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے, تو پرائم منسٹر کے اگر بچوں کا نام ہے تو جب تک بچوں پہ یہ الزام ثابت نہ ہو جائے کہ ان کے پاس جو پیسے تھے وہ ill gotten تھے یا وہ پیسے اللیگل تھے, جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا تو پرائم منسٹر کا نام اس لسٹ رانجھا صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, بات سنیے ایک سیکنڈ سر. میں یہ تو ماننے کو تیار ہوں کہ حسن اور حسین کو چلیں آپ اس کیٹیگری میں ڈالیں ہیں کہ چلیں بالغ ہیں, جوان ہیں, دیر انڈیپینڈنٹس, مگر اگر وزیر اعظم کے گوشوارے دیکھے جائیں ان کے جو سبمٹ ہوئے ہیں ان میں مریم نواز ان کی ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اگر ان کی ڈیپینڈنٹ کی آف شور کمپنی تھی ہے اور اس کے اندر وہ بینیفیشل اونر تھی, بینیفیشل اونر سے ایک عام آدمی کو سمجھا دیں یعنی کہ اس کے جو پروفٹس تھے اس کے اوپر ان کا حق تھا, تو سر پھر وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے نا, اس کے لیے تو جواب دہ ہیں وزیر اعظم. اپنے گوشواروں میں مریم کو ڈیپینڈنٹ انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. مہر جو بینیفیشل اونر کی ڈیفینیشن کمپنیز جو ایکٹ ہے برٹش کمپنی لا جو ہے 1984 کا غالباً,
اس کے بیچ میں جو بینیفیشل اونر کی 2-3 ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں. میرا لاء کا بیک گراؤنڈ ہے تو مجھے بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر وہاں پہ ایٹ ٹائمز ٹرسٹی جو ہوتا ہے کسی کمپنی میں اس کو بھی ایز اے بینیفیشل اونر لکھ دیا جاتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر بینیفیشل اونر کے پاس کنٹرولنگ پاور ہو ٹو رن دی افیئرز آف دا کمپنی, یا وہ 25% سے زیادہ اونرشپ کنٹرول کر کے بیٹھے, تو پھر وہ اونرشپ کی کیپیسٹی میں چلا جاتا ہے. پھر اس کیٹیگری میں فال کر گئی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کے پاس جو کمپنیز تھیں اس کے بیچ میں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹرسٹی کے طور پہ تھیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بینیفیشل اونر ہیں. تو اگر یہ چیز ہماری اسٹیبلش نہیں ہو پاتی ہے بعد, پھر اس چیز کو ہم فوکس ضرور کریں گے کہ ہمیں پرائم منسٹر کا نام اس کے بیچ میں ڈالتے ہیں. اچھا سر, اینی وے موونگ فارورڈ کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے وہ 75% جب کنسیڈ کر گئی ہے اپوزیشن, تو آپ کے سامنے اب 2 راستے ہیں, یا تو 25% کے اوپر لچک دکھائیں جو مزید ایشو رہ گیا ہے, یا پھر فیس کریں سڑکوں کے اوپر 2 بڑی حزب اختلاف کی جماعتیں, جو ایک بڑا بحران اللہ نہ کرے اس ملک کے لیے بن سکتا ہے. عمر چیمہ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح میں نے ابتدائی میں کہا کہ ابھی جب ہم عوام سے مخاطب ہیں, ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے بنی گالہ میں, 2 اس کے ایشوز جو ہیں ادھر ڈیل ہو رہے ہیں. ایک تو پیناما کا ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو لگتا ہے کہ یہ امید نہیں باقی بچی. اعتزاز احسن صاحب سے بھی میری آج بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیکھ رہا کہ اس پارلیمانی کمیٹی میں کچھ حل ہوگا, مگر جمعے تک کا وقت دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ اگر تب بھی ان کو لگے کہ نا امیدی ہے اور حکومت نہیں بچ کر رہی, تو پھر وہ کہیں گے کہ وہ اپنی قیادت کو بھی اور تمام تر سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن میں کہیں گے کہ بھئی اب سڑکوں کا رخ کریں یا عدالتیں کھڑکائیں, کوئی دوسرا آپشن ایکسرسائز کریں. سر مگر دوسرا اہم ایشو جو ابھی بنی گالہ میں ڈسکس ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخوا کی پرفارمنس ہے. ابھی جو علم بغاوت جنہوں نے بلند کی ہے وہ 20 اراکین ہو گئے, اس میں ایم پی ایز بھی ہیں, خیبر پختونخوا کے وزراء بھی ہیں. آپ کی نظر میں زیادہ بڑا ایشو کیا ہے سر ابھی جماعت کے لیے, انٹرنل دراڑیں یا اب لیڈ کرنا اس پیناما گیٹ کے ایشو کو پوسٹ پارلیمانی کمیٹی؟ شکریہ مہر. ابھی جیسا آپ نے خود بتایا کہ اب تقریباً 2 ماہ سے اوپر ہونے کو آگے اس پاناما لیکس کا انکشاف ہوئے اور تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ تقریباً ہو گیا اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس بھی جاتے ہوئے. اور میں دوبارہ وہ چیزیں نہیں دہرانا چاہتا کیونکہ میرے خیال میں اتنی انفارمیشن اور اتنی اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے اس کی ڈیٹیلز کے اوپر. جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ حکومت کی جانب سے جس طریقے سے جو رویہ ہے اور ہمارا بھی بار بار جو اصرار رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ آخر کار ان 68 سالوں کے اندر ہونے والی اس کرپشن, اس لوٹ مار کے حوالے سے ہم تو 20 سال سے آواز اٹھا رہے تھے, لیکن یہ جب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے یہ پاناما لیکس کے ذریعے جو حقائق سامنے لے کے آئے ہیں اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ حکومت کا وہی رویہ جو آج وزراء کا پریس کانفرنس میں بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اور اتنی ہٹ درمی سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کون سا احتساب تو پہلے بھی ہوتے رہے. آپ کے سامنے 97 میں جب پہلا الیکشن تھا, ہم نے جب ہمارا منشور کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ اس ملک کے اندر بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے, اور یہی میاں صاحب نے اس کو کاپی کیا, اور پھر اس کے بعد جو سیف الرحمان نے جو احتساب کیا وہ بھی قوم کے سامنے. اور آج بھی ان کا یہی مسئلہ ہے جو 25% ہے, اصل وہی صاحب آپ کی نظر میں زیادہ بڑا بحران اور آپ کے لیے کیا زیادہ بڑا چیلنج ہے تحریک انصاف کے لیے سر کہ پوسٹ پیناما کو آپ اچھی طرح اس کو جوس آؤٹ کر سکے اس سچویشن کو اگینسٹ پی ایم ایل این, یا آپ کی اپنی دراڑیں اور علم بغاوت جو بلند ہو رہا ہے اور لوگ جوائن ان کیے جا رہے ہیں, 20 اراکین اسمبلی اور انکلوڈنگ وزراء خیبر پختونخوا کے کھٹک کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ ایک انٹرنل اگر ان کو کچھ تھوڑا بہت ان کے تحفظات ہیں تو یقیناً پارٹی نے اس کو جو ہے اس کی انکوائری ہو رہی ہے, انٹرنل انکوائری ہو رہی ہے. یقیناً آرگنائزیشنز کے اندر چھوٹے موٹے اس قسم کے اختلافات چلتے رہتے ہیں, جمہوریت کا حسن ہے, لیکن جو اصل جو مین ایشو ہے وہ یقیناً جو ہے اس وقت وہ اس ملک کو جو کرپشن کا جو سامنا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے ہی پاناما لیکس کے حوالے سے جو ہم نے بات کیا. پرابلم جو کور ایشو گورنمنٹ کا ہے وہ یہ ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کسی طور پہ بھی نہیں چاہتے کہ میاں صاحب اور ان کے خاندان کا جو ہے احتساب ہو. ابھی خود محسن صاحب نے بات کی, اس کا جواب آپ نے بڑا زبردست جواب جو حقائق پہ ہے کہ جب ان کی ڈیپینڈنٹ کا نام اس میں آ گیا تو یقیناً اونس ان کے اوپر بھی آتا ہے. سر میں ایک وقفہ لے لوں. جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے بھی چاہ رہے ہیں کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنا کے جس طرح پہلے ہوا. ڈیلنگ تو آپ کے حق میں ہوگا نا, ڈیلنگ تو آپ کے حق میں, کیونکہ ابھی موسم آپ کو اجازت نہیں دیتا 50 ڈگری میں اور رمضان میں کہ آپ سڑکوں پہ نکلے. یقین مانے آپ جتنے بھی پاپولر ہوں کوئی سڑک پہ نہیں نکلے گا اس تپتی گرمی میں اور روزوں کے درمیان, تو ڈیلنگ تو آپ کو بھی ہیلپ کرتا ہے سر. اگر آپ کسی, میرا نہیں خیال آپ کے سامنے 126 دن کا دھرنا پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا,
اور وہ انتہائی ایک پیک ہیومڈ موسم تھا اس وقت بھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. It was not 50 degrees and it was not Ramzan sir. میں ایک وقفہ لے لوں, چیمہ صاحب ایک وقفہ لے لوں, ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اور کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا جا رہا ہے, بہت سے لوگ جو اپنی قیادت میں یقین رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کی, اور رکھنا بھی چاہیے, لیکن سوال اٹھانا ایک عام آدمی کا حق ہے. سوال نہیں اٹھائیں گے تو ملک کی یہی صورتحال رہے گی. ایک وقفے کے بعد آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اس ملک کی جو میڈیکل سیکٹر کا حال ہے, ہسپتال, پبلک ہسپتالوں کا جو حال ہے, کیونکہ قیمتوں سے اور لیک آف گورننس سے تو آپ اچھی طرح گھر میں سفر کر رہے ہوں گے. میڈیکل کو بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ چیزیں ذہن میں رکھا کریں. کیوں پیناما امپورٹنٹ ہے, کیوں انکوائریز امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے جو چوری ہو کے اس ملک سے چلا گیا, جو آپ پہ خرچ ہونا تھا. ایک وقفے کے بعد, اور آپ کو بتائیں کہ فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میری بیوی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں. ویل ٹرائی ٹو کنیکٹ ٹو ہیم آفٹر ویری شارٹ بریک. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. وقفے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیپٹی کنوینر سینئر لیڈر MQM کے فاروق ستار صاحب کے گھر کے باہر بھی ناکے لگ رہے تھے, اور ان کے گھر کے قریب جو ہیں روڈ بلاکس تھے, رینجرز نے محاصرہ کر رکھا تھا. تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ کو دیتے چلیں. ابھی DG رینجرز جنرل بلال سے بات ہوئی ہے ہماری. ان کا یہ کہنا ہے کہ فاروق ستار صاحب یا ان کی اہلیہ کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. یہ PIB کالونی کی 3 گلیاں ہیں جدھر انفارمیشن موجود ہے کہ 2 مشتبہ افراد موجود ہیں. ان تین گلیوں کا جو ہے وہ محاصرہ کیا ہے. کوشش یہ ہے کہ ان 2 مشتبہ افراد کو پکڑ لیا جائے, کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا. گو کہ سینیٹر صاحب فاروق ستار صاحب کا بھی خدشہ ہے, انہوں نے بات کی ہے کہ رینجرز مجھے اور میری بیوی کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اتنا پینک کیوں کریٹ ہو جاتا ہے ایک دم؟ نہیں, اب اگر وہ پوری گلی میں رینجرز ہوگی تو 3 گلیوں میں ہے. ہاں, تو PIB کالونی کی 3 گلیاں, وہاں ایک جو نامی گرامی فرد ہیں وہ شاید یہی ہوں گے, یا ممکن اور بھی ہوں, لیکن میری رائے میں اگر ایک رہتے ہیں. انہوں نے تو بلکہ یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اگر سرونٹ کوارٹرز چیک کریں, گھروں میں چیک کریں, اور اگر فاروق بھائی کے گھر میں بھی تو خود باہر بھیج دیں. نہیں, وہ تو پھر زیادہ آسان ہے. اگر دیکھیں فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ہے, تو وہ آرام سے اپنے گھر کو آ کے ان کو بلا کے سرچ کروا سکتے ہیں. اور ان کے گھر میں کوئی کچھ نہیں ہے تو پھر باقی کے گھروں کی ذمہ داری ان کی تو نہیں ہے نا. بالکل. وہ پھر سر یہ ایک دم پینک کریٹ ہوتا ہے. ہمارے سامنے مثال ہے ڈاکٹر عاصم کی, اور آج مجھے I'll be honest with you for the first time ذرا دکھ بھی ہوا کہ بھئی ایک بندہ ہے جس کو آپ نے پچھلے سال سے پکڑا ہوا ہے. آپ کا 22 دسمبر 2015 کو اسے جیل بھیجتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے 120 دن تک اسے ویسی حراست میں رکھا ہے, ریمانڈ لے رکھی تھی, کچھ پروو نہیں ہوا. اس کے بعد مزید 7 ریمانڈیں اور لے چکے ہیں آپ, ابھی تک کچھ پروو نہیں ہوا. وہ تراویہ پڑھنے کی ریکویسٹ کر رہے تھے, وہ بھی ڈینائی کر دی گئی ہیں انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے. مزید خاندان کے ساتھ رمضان گزارنا چاہ رہے تھے, وہ تو ابھی پاسبل ہی نہیں ہے. سر یہ اس طرح کی مسائلیں کیوں ہیں ہمارے سامنے؟ یہ انفارچونیٹ ہے. میرا خیال ہے کہ ایک تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ڈاکٹر عاصم صاحب کے اوپر سارے الزامات آپ لوگوں نے غلط لگائے ہوں گے. ممکن ہے کوئی ٹھیک بھی ہو, لیکن اگر کوئی ٹھیک ہے تو پھر اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ الزام کسی ٹائم فریم میں کسی کو ثابت کرنا پڑے گا. لیکن ڈاکٹر عاصم جو اپنی زندگی میں کبھی شاید تھانے نہیں گیا ہوگا, اس کو 120 دن اگر رینجرز کی حراست میں رکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا آدمی اتنے اسٹرانگ نروس کا ہوگا کہ وہ چیزیں جو یہ چاہتے ہیں نہ بتا سکتے. سمجھ آتی 2 ایشوز ہیں کوئکلی ٹو برنگ اٹ انٹو پرسپیکٹو. اگر کسی بریگیڈیئر کا یا فوجی کا ثابت بھی ہو جائے, اس کا تو ذکر تک نہیں پارلیمنٹ میں ہوتا. کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ سوال پوچھ سکے کہ صاحب کتنی سزا دی ہے, کیا ہوا ہے. آپ کے سامنے آپ کے بریگیڈیئر اسد ہیں جن کے گھر سے تقریباً 73 کروڑ تو آپ کے سیکرٹری خزانہ کے نکلے تھے, جس کو تباہ کر دیا, جیل بھیج دیا. مگر یہ بریگیڈیئر اسد جو ہیں ان کا تو 13 ارب روپے, اربوں کے اندر کورٹ مارشل ہوا, ثابت ہوا. آپ میں سے کوئی جرت نہیں رکھتا سوال پوچھے کہ صاحب کتنی سزا دی ہے, میں کیا ہوا ہے. سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مثالیں دینی ہیں, اس مشرف سے بہترین مثال تو کوئی ہے ہی نہیں. کہ وہ آدمی ججز کیس میں دیکھیں ایک دفعہ پیش نہیں ہوئے, استثنا بھی لیتے باہر چلے گئے. اس کو بھی چھوڑے گئے. قتل کے کیس میں عدالت پہ پیش ہوئے بغیر بری ہو گئے. سر آپ لوگ کے حامد سعید کاظمی کو بھی جیل بھیجا, اور اچھا بھیجا. اگر اس نے غلط کام کیا جو ثابت ہوا, صحیح بھیجا. میرا سوال صرف ادھر ہر ایک کے لیے قانون الگ کیوں ہے سر؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن سانحہ ہو جاتا ہے, اس کی رپورٹ آتی ہے, اس کے اوپر آپ کا چیف سیکرٹری پنجاب چڑھ کے بیٹھا رہتا ہے, آج تک پبلک نہیں ہوئی. ایک وزیر لیٹ الون شہباز شریف صاحب چیف منسٹر, کچھ ثابت نہیں ہوتا. پیناما لیکس ہوتی ہے, ہولیر دین داؤ, ہاتھ نہیں لگانا, ذکر نہیں کرنا, ہمارا نام نکالو, کچھ نہیں ہوتا. فوجی ہوں, PMLN کی قیادت ہو, یہ دھورے معیار کیوں ہے یا ججز ہوں؟ دیکھیں یہ بد نصیبی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ سیاستدانوں کے اوپر اتنی تنقید کرتے ہیں, اتنے الزامات لگاتے ہیں,
عدالتوں کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر 2 کیس آ جاتے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کے آدمی کا، ایک بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس پڑا ہے، اس کا ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے مخالفت میں پیپلز پارٹی کے متعلق جو کیس آ جائیں اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اور بھائی ہمارے ساتھ جو کرتے ہو کم از کم بھٹو صاحب کے ریفرنس کے ساتھ بھی وہی کر لو. جتنی تیزی سے ہمارے کیسز چلتے ہیں اتنی تیزی سے اس کو بھی چلا لو. اظہر خان کیس وہ تو سارا کچھ ہوا پڑا ہے، لیکن ایف آئی اے میں پڑا ہے سر. یہ میرا یہ خیال ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کہی ہے کہ ان اداروں کو، جوڈیشری کو بھی اور آرمی کو بھی، ان کو خود آگے بڑھ کے اس چیز کو آگے ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ایک تاثر ہے مقدس گائے والا یہ ختم ہو. اور پھر یہ جو ہم جیسے لوگ بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کو نہیں پوچھتے اس کو نہیں پوچھتے ہو، جب 4 ججوں کو سزا ہو جائے گی، 2 فوج کے لوگوں کو سزا ہو جائے گی، پھر 10 سیاستدانوں کو دے دیں. ہمارے پاس آرگومنٹ نہیں ہوگا یہ کہنے کا کہ جب کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں. آج مشرف کی مثالیں ہم دیتے ہیں نا، ابھی آپ بریگیڈیئر صاحب کا نام لے رہی ہیں نا. اگر ان سب ڈاکٹر عاصم بھی مثال بن گئے ہیں. اچھا عمر چیمہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہ دوہرے معیار کی بات ہو رہی ہے، تو کیا آپ کو آج تعجب ہوا کہ جب جی ایچ کیو کے اندر اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، سیکیورٹی کے اوپر میٹنگ ہوئی، تو نا چودھری نثار وزیر داخلہ، داخلی امور پہ بات ہو رہی ہے، وزیر داخلہ بھی حاضر نہیں تھے، اور وزیر دفاع کے جو آئینی طور پہ جن کو سربراہی کرنی چاہیے تھی اس میٹنگ کی، وہ سائیڈ کی چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سائیڈ کی کرسی کے اوپر. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک میٹنگ بہت کچھ عیاں کرتی ہے اس سسٹم کے بارے میں؟ بالکل. یہ میٹنگ بھی اور بھی جس طرح سے معاملات حکومت کے چلائے جا رہے ہیں اس سے چیزیں بڑی واضح ہو رہی ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ بالکل جیسا ہوتا ہے نا ایک شانت سی سچویشن کے اندر ہے، ٹوٹل چل ہوئے ہیں. ان کے حساب کے اوپر صرف ایک ہی چیز سوار ہے کہ کسی طریقے سے میاں صاحب اور ان کے خاندان کو بچا لیا جائے. آپ جو بات کری تھی رپورٹس کے اوپر، ابھی 2 مہینے اسی پیناما لیکس کے اندر صبح شام ان کے وزیر چھلانگیں مارتا رہے کہ جی لون رائٹ آفس کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرو ٹی او آرس کے اندر. ابھی اور ہم نے جب ڈیمانڈ کی کہ 2011 کے اندر جسٹس جمشید علی شاہ کمیشن رپورٹ موجود ہے جس نے پوری ایک رپورٹ مرتب دی ہے، ان لوگوں کے نام اس میں موجود ہیں جنہوں نے 1971 سے لے کے ابھی تک جو ہے اپنے قرضے معاف کرائے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. اسی طرح اس سے پہلے جب ہم نے 126 دن کا دھرنا کیا، جوڈیشل کمیشن بنا، اسی جوڈیشل کمیشن کے اندر 44 پوائنٹس ہیں الیکشن ریگنگ کو جو ہے انڈو کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے. کسی ایک کے اوپر بھی آج تک کام نہیں ہوا. مسئلہ پتہ یہ مہر یہاں پہ کہ یہاں پہ بااثر افراد کے لیے کچھ اور قانون ہے اور عام غریب آدمی کے لیے کچھ اور قانون ہے. اسی وجہ سے 60% جو جیلوں کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ بے قصور لوگ اس کے اندر موجود ہیں. سر مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے سڑکوں پہ آنے سے بھی ابھی تک کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ وہ اس کو رسک فیکٹر دیکھ رہے ہیں. ایک تو ان کی ایک کنوکشن ہے کہ پیپلز پارٹی آل دا وے نہیں جائے گی، سڑکوں تک آپ کے ساتھ نہیں اترے گی. دوسرا آپ جانتے ہیں کہ اصل طاقت کا سرچشمہ اس ملک کے اندر کون سا ادارہ ہے. تو رانجھا صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جمہوریت کی بقا آپ کے نزدیک وزیر دفاع کی سائیڈ پہ کرسی پہ بیٹھنا ہی ہے تو کیا غلط ہوگا؟ دیکھیں یہاں پہ وزیر دفاع کا سائیڈ کی کرسی اوپر بیٹھنے کو جو جس طریقے سے یہاں پہ میڈیا میں کچھ چینلز میں دوپہر سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، میٹنگ کے دوران جو کوریج ہو رہی تھی جس طرح سے پینٹ کیا جا رہا ہے وہ اصل میں حقائق نہیں ہے. وہاں پہ تو یہ بھی بات کی گئی کہ چودھری نثار صاحب میٹنگ میں کیوں موجود نہیں تھے. یہ پیورلی بجٹ سے ریلیٹڈ میٹنگ تھی اور بجٹ سے ریلیٹڈ فوج کے جو معاملات ہیں وہ اس میٹنگ میں ڈسکس کیے جا رہے تھے. سر کون سے بجٹ سے سر؟ طارق فاطمی صاحب بیٹھے تھے، ضرب عضب کی بات ہوئی، اندرونی معاملات کی بات ہوئی، ضرب عضب کے بجٹ کی بات ہوئی، ضرب عضب کے بجٹ کی بات ہوئی اور بجٹ کے کانٹیکس میں جہاں پہ آرمی کے ایکسپینڈیچر تھے بجٹ ریلیٹڈ یہ میٹنگ تھی. اس کے بیچ میں اور کوئی اس طرح کے امور ڈسکس ہی نہیں ہوئے. سر جو بھی ہوا میں کہتی ہوں موسم بھی ڈسکس ہوا، آئینی طور پہ وزیر دفاع اس کے ماتحت ہے ہمارے چیف عوامی اسٹاف بھی، اور مہر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میرے پاس تو گورنمنٹ کے اندر کی ساری بات ہے، گورنمنٹ نے خود یہ بتایا، میں تو خود پوچھا ہے. یہاں پہ فوٹیج تو چلی ہے لیکن آپ فوٹیج مجھے منسٹرز جو وہاں پہ میٹنگ میں موجود تھے ان سب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ میٹنگ کس سلسلے میں تھی؟ انہوں نے کہا یہ میٹنگ تو بجٹ کے سلسلے میں تھی. اور یہ جو اے آر وائی پہ اور کچھ چینلز بھی جو خبر چل رہی تھی کہ جی چودھری نثار صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا اس میٹنگ میں. یہ تو سر آپ جانتے ہیں پچھلے 2 سال سے چودھری نثار اور خواجہ آصف کے جو باہمی تعلقات ہیں اور لیک دیر آف وہ ہر ایک پہ آیا ہیں. وہ تو خود بھی کامنٹ کر چکے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. وہ خواجہ آصف کہتے ہیں مجھے محتاجی نہیں ہے ان کے بغیر، نہیں چودھری نثار نے کہا بلکہ کہ میں چاہوں تو میں اپنے
میں روابط قائم رکھ چوہدری سکتا ہے نثار کا براہ راست. ہاں ان کی ضرورت نہیں. جو چوہدری نثار صاحب کا اور خواجہ آصف صاحب کا معاملہ یہ پارٹیز میں ڈفرنس آف اوپینین ہوتا رہتا ہے اور یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. لیکن جہاں تک یہ بات آپ کریں نا آج کی میٹنگ جو ہے یہاں پہ یہ آپ جو آج کی بات کر رہی ہیں کہ یہ آج کی میٹنگ میں یہ پیورلی بجٹ سے ریلیٹڈ. I still don't get it. ایک سیکنڈ سینیٹر صاحب پاویں بجٹ تھا, موسم تھا یا آلو ٹماٹر کے نرخ تھے. Who should have been chairing the committee? دیکھیں اس کی اگر آپ جو میں نے دیکھی ہے فوٹیج, ٹیبل کی دونوں طرف بیٹھے ہیں لوگ, ایک طرف گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو ہمارے کیبنٹ کے ہیں, دوسری طرف جو آرمی لیڈرشپ ہے. اس میں غالباً ایک بڑی کرسی پہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی چونکہ پرائم منسٹر صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے. دوسری طرف جو بڑی کرسی ہے اس کے اوپر جو آرمی چیف بیٹھے ہیں اور پھر بعد میں سائڈوں پہ اسحاق ڈار صاحب کے یہ دیگر وزراء ہیں. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے, محسن صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بجٹ کی میٹنگ ہے, میں ان کی بات کو چیلنج نہیں کرتا, لیکن طارق فاطمی وہاں بیٹھے تھے اور کئی لوگ تھے جن کا بجٹ سے کوئی کسی طرح کا تعلق نہیں ہے, وہ وہاں موجود تھے. سر میں کوڈ نام لیے بغیر ایک وقفے پہ جانے, نام لیے بغیر آپ کو بتا دوں مجھے ابھی پیغام آیا ہے کہ کسی ایک فرد نے اس میٹنگ کو چیئر نہیں کیا. یہ ایک ڈسکشن فورم تھا جس میں 3 وزراء موجود تھے. ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک نے چیئر نہیں کیا, چیف عوامی اسٹاف نے بھی نہیں کیا. سو اٹ واز اے ڈسکشن فورم فار کلیریفیکیشن پرپسز. وی گونا ٹیک اے ویری شارٹ بریک. اسٹے ود us on نیوز آئی. شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ رینجرز نے جو انحصار ہے اپنا جو محاصرہ کیا ہوا تھا پی آئی بی کالونی کی 3 گلیوں کا, اب وہ ہٹا رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں بتایا جائے گا کہ جن مشتبہ افراد کو ڈھونڈا جا رہا تھا وہ ملے کہ نہیں ملے, لیکن فاروق ستار صاحب کی جو خدشات ہیں وہ بدستور قائم ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کو اور ان کی اہلیہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اسی پہ ابھی بات کریں گے. تعجب ہے کہ سر اگر ایسا ہی ہے تو جس طرح آپ نے کہا سینیٹر غنی صاحب, بہتر ہوتا کہ وہ پہلے ہی اپنے دروازے کھول دیتے اور کہتے آئیے چیک کر لیں, کیونکہ اگر کسی نے اریسٹ کرنا ہے تو وہ تو کر لیں گے, اس سے تو کوئی روکا نہیں جا سکتا, نہ چھپا جا سکتا ہے. سو I don't understand یہ پینک سچویشن کیوں کریٹ ہو رہی ہے, نہ کھل کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سامنے آ رہی ہیں. بتائیں کہ ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. اس میں میری پوزیشن بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے, اس لیے کہ سندھ گورنمنٹ کے تحت یہ آپریشن ہو رہا ہے. ہاں, لیکن اس قسم کے ایکشنز جو ہیں اس میں تھوڑا اداروں کو محتاط ہو کے کرنا چاہیے, اس لیے کہ 1-2 واقعات پہلے ہو چکے ہیں جن میں حالانکہ ایک اچھا بلا آپریشن کراچی شہر میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے حالات پہ بہت فرق پڑا ہے. پولیس نے رینجرز کو قربانیاں بھی دی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈرا ہوا ہے. آپ کا ہوم منسٹر بھی غائب ہے, چیف منسٹر جو کپتان ہے سو کالڈ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسی سچویشن جہاں پہ ہو اس میں تھوڑا محتاط ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا کہ جو رینجرز کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ممکن ہے وہاں چند لوگ ایسے ہوں جن کی تلاش ان کو ہو, لیکن وہ اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں دوسری طرف. اب تاثر جو پورے چینلز پہ آ رہا ہے وہ تو یہ کہ جی فاروق ستار کے گھر کا مسئلہ ہو گیا, تو اس سے بجائے اس کے کہ وہ کوئی فائدہ ہو جس سلسلے میں آپ وہاں گئے ہیں, اب اس سے اگر یہ ریٹریو کر رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں, تو پھر وہ لوگ جو مشتبہ موجود ہیں اس کا مڈل مین اور جس نے ترجمانی کرنی ہے اور کلیریفیکیشن دینی ہے وہ آپ کی حکومت ہے. وہ کیوں مسنگ ہے اس پوری سچویشن سے؟ ایک جانب وہ فرد ہے جو ٹارگٹ محسوس کر رہا ہے, وکٹمائز, اور ایک جانب وہ ہیں جو ایک آپریشن پہ گامزن ہے. ان کا کام ہے مشتبہ افراد کی انفارمیشن انٹیلیجنس جہاں سے ملے ادھر جا کے ایکٹ کیا جائے. مڈل میں آپ کی حکومت کہاں ہے؟ دیکھیں مجھے ابھی نہیں پتا کہ وزیر داخلہ سے کیا ان کا رابطہ ہوا نہیں ہوا, وہ اس میں انگیج ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن اس طرح ڈے ٹو ڈے جو ایکشنز ہوتے ہیں اداروں کے, چاہے پولیس کے ہوں چاہے رینجرز کے ہوں, اس کی منظوری لینے کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی. ظاہر ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, آپریشن میں یہ کام کر رہے ہیں تو اس قسم کے کام وہ سارے کر جاتے ہیں. حکومت کو وہاں انوالو ہونا پڑتا ہے. جیسے یہ سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ فاروق ستار صاحب سامنے آ گئے, اب ممکن ہے ان کا رابطہ کسی سے ابھی تک تو آنا چاہیے تھا نا سیال صاحب کی طرف سے کوئی پیغام یا کوئی آنا بالکل چاہیے. لیکن بے نظیر یونیورسٹی میں بھی وائس چانسلر بتایا جا رہا ہے کہ فریال تالپور کے ایڈوائس کے اوپر رکھا جا رہا ہے, ڈی فیکٹو چیف منسٹر. یہ چیزیں آپ 3 سال میں, میرا سوال سن لیں ایک سیکنڈ پھر آپ جواب دیں. آپ پہلے کے 5 سال اور اب یہ 3 سال, پچھلے 8 سالوں میں جو اس طرح کے آپ کے اوپر ایک امپریشن کرپشن کا ہے, آپ کے اوپر جو ڈی فیکٹو ادا کے چیف منسٹر ہونے کا ہے, بیڈ گورننس کا ہے, آپ یہ داغ دھو کیوں نہیں سکے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ فریال ٹالپور صاحبہ کے قریب ہوں تو جو تاثر بہار ہے ان کا, جس قسم کی باتیں ہیں وہ بالکل بھی اس سے قطعی مختلف ہیں, نمبر 1. دوسری بات آپ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر لگا دیا ہے, دیکھیں وائس چانسلر لگانے کے لیے ایک پوری کمیٹی ہے
اور کمیٹی میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آصف صاحب کی جو دوسری سسٹر ہیں ڈاکٹر عذرا جو MNA ہیں، وہ اس کی ممبر ہیں، وہ اتنی ڈیفیکلٹ لیڈی ہیں، وہ کسی کے کہنے پہ کوئی کام نہیں کرتی ہیں. محکمہ صحت میں بھی سیاسی تقرریاں، یہ سب کچھ غلط بات ہے. اب میں دیکھیں، اب آپ کوئی بات کریے، مجھے نہیں پتا کس ریفرنس میں ایسے کہہ دوں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. میں نہیں کہوں گا. اب یہ پیناما، شاید پیناما نے ابھی تک منہ کو اتنا ہرٹ نہیں کیا. اگر آپ کوئی اسپیسیفک بات کریں گی، آپ نے یونیورسٹی کی بات کی، میں جواب دے سکتا ہوں، چونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پوری کمیٹی ہے جو اس کو دیکھتی ہے، جس کے HEC کے پہلے چیئرمین ڈاکٹر صاحب تھے، عاصم صاحب، وہ اب نہیں ہیں. تو اس کمیٹی کے اندر صرف پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، 2-4 ایسے ریٹائرڈ وائس چانسلرز ہیں، ماہر تعلیم ہیں، جو کسی کی نہیں سنتے ہیں، جن کی ریپوٹیشن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے وہاں. رانجھا صاحب مجھے بتائیے، آپ کا نواز شریف صاحب یا ان کے خاندان کے احتساب کے حوالے سے ایشو کیا ہے سر؟ آدھے ہولی کاؤز؟ دیکھیں، ہم تو نواز شریف صاحب ہولی کاؤ والی تو بات ویسے ہی ختم ہو جاتی جب پرائم منسٹر نے خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہوا ہے، اور ہمارا احتساب تو کئی دفعہ ہو چکا ہے. ہم تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہم تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا بھی احتساب کریں. لیکن میں ویسے ایک کامن سینس کی بات کرتا ہوں. پاناما پیپرز میں نام تو بے نظیر بھٹو کا بھی آ گیا ہے، اور ٹیکنیکلی بینیفیشری ان کے ایسٹس کے، ان کی پراپرٹیز کے جو ہیں وہ بلاول ہیں، تو پھر بلاول کا بھی احتساب کر لیں. اور اگر کرپشن کی بات کریں تو بینیفیشل اونر جو عمران خان صاحب کے والد صاحب دوران سروس کرپٹ ترین لوگوں جو پاکستان میں 303 لوگوں کی لسٹ میں نام آیا تھا، ان کے والد کو بھی نکالا گیا. زمان پارک کا گھر، میاں والی کی پراپرٹیز کن پیسوں سے آئی؟ تو پھر عمران خان صاحب کو بھی بینیفیشل اونر ہے ان پراپرٹیز کے، عمران خان صاحب کے حساب کریں. کر لینا سر سب کا. آپ کہتے ہیں نا ہمارا کوئی کرے نا ہم کسی اور کا کریں. آپ حکومت میں آپ کس سے بات کر رہے ہیں کہ ان کا کریں؟ آپ کس سے مخاطب ہیں سر؟ آپ حکومت میں، ادارے آپ کے پاس ہیں، اختیارات آپ کے پاس ہیں. حکومت میں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ TOR میں پھر یہ باتیں ڈال دیں. نہیں، ہم نے اگر آپ TOR میں ساری باتیں ڈال دیتے ہیں، لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری عمر انہوں نے یہی کیا، جب بھی ان کے اوپر الزام لگائے انہوں نے یہ کام کرنا ہے، رٹ لگا کے جو معاملے کو دبانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس دفعہ ہو نہیں رہا. صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں، اگر وہ بینیفیشل اونر ہیں، خان صاحب خود اپنی آف شور کمپنی، اور راجہ صاحب ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے تو اپنے تمام حقائق جو ہے اسمبلی کے فلور پہ دکھا دیے. آپ لوگ تو آج تک کر نہیں سکے احتساب. کمپنیز ہے تو بھائی آپ تو آج تک آپ لوگ جو ہے کوئی حقائق نہیں بتا سکے، نہ منی ٹریل بتا سکے. خان صاحب نے تو اسمبلی کے فلور پہ لا کے حقائق قوم کے سامنے رکھ دیے تھے. آپ نے کیا کرنا ہے آج؟ آپ تو جوڈیشل کمیشن آج تک نہیں بننے دے رہے، نہ انکوائری ہونے دے رہے. صرف آ کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ ایک بندے کو بے جا انوالو کر رہے ہیں، اگر اس کا نام پاناما پیپرز میں ہے ہی نہیں تو پھر آپ بھی اپنے موقف میں ذرا ایک ریزنیبل لے کر آئے نا سٹانس. اگر چلے سر اب تو یہ جمعہ کوئی پتہ لگ جائے گا کہ کون کس کا موقف جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا، کتنی لچک حکومت وقت دکھائے گی. جمعہ تک کا ٹائم مانگا ہے، اور پھر قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جمعہ تک اگر کچھ نہ لچک دکھائے گی حکومت کی طرف سے تو پھر اس پارلیمانی کمیٹی کی حد تک تو جد و جہد اور جو ایکسرسائز ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. دین ادر آپشنز. آج کے لیے خدا حافظ.